अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले तो इससे पहले कि मैं बाकी टॉपिक्स की तरफ चलूँ, मुझे आपको याद करवाना है कि जिस तरह से गुज़िश्ता शब बताया जाता है कि चूँकि अब मसला जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने आ चुका है, वहाँ ये हक़ाइक़ और इल्ज़ामात भी आ चुके हैं कि प्रोमिनेंट टेलीविज़न एंकर पर्सन अरशद शरीफ के घर में सादा लिबास में लोगों ने घुस के उन्हें गिरफ़्तार और करने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब नहीं हो सके क्योंकि प्रोमिनेंट टेलीविज़न एंकर पर्सन अरशद शरीफ वहाँ पर मौजूद नहीं थे। तमाम उनके ख़ानदान को हरासा करने की कोशिश की गई, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को इकट्ठा करने की कोशिश की गई। अरशद शरीफ साहब के पास रीज़न है और मालूमात हैं कि उन्होंने एक पिटिशन डाली है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस अतर मनल्ला के सामने, जो आज़ादी सहाफ़त में बिलीव करते हैं, और वहाँ उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि उन्हें फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA ने उठाने की कोशिश की। उनके ख़िलाफ़ पहले से एक FIR जो है वो तैयार रखी गई है। मोडस ऑपरेंडी ये है कि पहले किसी को उठा लो ताकि वो अदालत तक ना पहुँच सके, ज़मानत अपनी ना करा सके, उसके बाद FIR प्रेस कर दो, फिर उसको कई दिन जो है वो अंदर बंद रखो, उसे हरासा करो, उसके ख़यालात और आइडियाज़ तब्दील करने की कोशिश करो। मुख्तलिफ़ किस्म के केसेस इस मुल्क में बनाए जा सकते हैं। ये भी खबर मिल रही है कि एक और प्रोमिनेंट टेलीविज़न एंकर पर्सन पॉलिटिकल एनालिस्ट जनाब साबिर शाकिर साहब को भी 3-4 दिन पहले, जब वो मक्का जाने से पहले, उठाने की कोशिश की गई, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो सकी उस वक़्त। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो पूरे मीडिया के लिए, सहाफ़त के लिए, पाकिस्तान के लिए, तमाम बाशऊर शहरियों के लिए और सियासी हलकों के लिए बहुत तशवीश का बायस हैं। इसका इल्ज़ाम कोई भी इसे करवाने की कोशिश कर रहा है, इसका इल्ज़ाम हुकूमत वक्त पे, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब पे, उनकी हुकूमत PMLN पे आएगा, जो लाताल्की का इजहार कर रहे हैं। जो उनसे बात हुई है ऑफ द रिकॉर्ड, PMLN की लीडरशिप इससे लाताल्की का इजहार कर रही है, वो ख़ुद भी इसे कंडेम कर रहे हैं। लेकिन ऐसी सूरत हाल है जिसका हल चाहिए। मैं समझता हूँ ये ऐसी सूरत हाल है कि अतर मनल्ला साहब ने इसका नोटिस लिया, DG FIA और IGP इस्लामाबाद जनाब इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को उन्होंने कल सुबह 10 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तलब किया है, अहकाम जारी कर दिए हैं कि मीडिया को, अरशद शरीफ को कोई हरासा ना करे। लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की भी है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर अता बंदयाल साहब, अगर कोई सुओ मोटो नोटिस लेने का वक्त है, कोई घड़ी है, कोई डिसाइसिव यहाँ पर एक मैसेज देना है खुद नोटिस का, सुओ मोटो नोटिस का, तो ये वो वक्त है जहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर अता बंदयाल साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए, इससे पहले कि ये सूरत हाल मज़ीद जो है इसकी गलत इम्प्लिकेशंस जो है वो पैदा हों, गलत चीज़ें यहाँ पैदा हों, एक पॉलिटिकल प्रोसेस में मज़ीद डिसरप्शन हो। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इसका नोटिस लेना चाहिए। अब हम आएंगे बाकी पाकिस्तान की सियासत पर, और एक चीज़ मैं यहाँ ये भी कहता हूँ कि इसका एक बड़ा गलत प्रेसिडेंट FIA को इस तरह से इस्तेमाल करने का खुद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब ने उस वक्त लिया जब मोहसिन बेग के घर में उन्होंने FIA को भेजा। मुराद सईद साहब की जो एप्लीकेशन या पिटिशन थी, वहाँ पे भी मामला बड़ा मशकूक था। मैंने उस हवाले से उस वक्त भी बहुत से ट्वीट्स किए थे, प्रोग्राम्स में बात दोहराई थी। और बात है कि जब मोहसिन बेग साहब ने उल्टा FIA पे फायरिंग कर दी और किसी को ज़दकूब करने की कोशिश की, तो मामले ने एक मुख्तलिफ नोयत इख्तियार की, लेकिन इन प्रिंसिपल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इस गलत रवश की बुनियाद उन्होंने डाली। ठीक, इसकी उन्होंने बुनियाद डाली और अब अगली आने वाली रजीम जो है वो भी उसे इस्तेमाल कर रही है। तो एक गलत प्रैक्टिस है जो आगे बढ़ती हमें नज़र आ रही है, इसका सरेबाब होना चाहिए, इसका रास्ता रुकना चाहिए। पाकिस्तान में 33 करंट अफेयर्स के चैनल्स हैं, इस मुल्क में सैकड़ों ब्लॉगर्स अफेयर्स हैं, साइट्स हैं, उन सबको इकट्ठा होना चाहिए, आवाज़ इकट्ठी करनी चाहिए। अरशद शरीफ तो करोड़ों लोगों की आवाज़ बनकर हमारे सामने आ रहे हैं। तो ये चीज़ कभी भी इस चीज़ ने वर्क नहीं किया पाकिस्तान की तारीख में। लेकिन और आइंस्टाइन ने कहा था कि वही चीज़ बार बार करना जिसके पहले नताइज ना निकले हों, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ मैडनेस। तो हम समझते हैं कि सैनिटी जो है वो प्रिवेल करेगी और मीडिया को इस तरह से हरासा और टेरराइज जो है वो नहीं किया जाएगा। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं आज की इस बहस में, और भी बहुत सियासी इशूज़ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब सेनेटर ओन अब्बास साहब, जो इससे पहले स्पेशल असिस्टेंट रह चुके हैं टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं बैतुल माल पाकिस्तान के, बहुत पढ़े लिखे, बड़े रैशनल हैं। उनके साथ इक्वली पढ़े लिखे, रैशनल, उभरते हुए नौजवान लीडर हैं, मेंबर नेशनल असम्बली, PMLN के लीडर हैं अली परवेज़ मलिक साहब, बहुत रैशनल, बहुत मंतकी। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि दोनों ही हमारे साथ आज ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो लॉजिक, मंतक और रैशनैलिटी से अपनी बात और अपने आर्गूमेंट को आगे बढ़ाते हैं। मज़हर अब्बास साहब सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं PFUJ के, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, पाकिस्तान के इंतहाई प्रोमिनेंट सहाफ़ी हैं, पॉलिटिकल और कॉलमनिस्ट हैं, और वीडियो लिंक के ज़रिए मुझे कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट वंस अगेन। मज़हर अब्बास साहब, जिस गलत रीत की बुनियाद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने डाली थी, आने वाली हुकूमत और रजीम भी उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या तरीका है कि हमें इन्हें समझा सकें आइंस्टाइन की डेफिनेशन देके कि ना पहले इसने कभी वर्क किया ना फ्यूचर में ये वर्क करेगी?
شکریہ معید، آپ نے بہت اچھا ابتدائیہ میں جو بات کی ہے اس سے کمپلیٹلی ایگری کرتے ہوئے، پرابلم یہ ہے کہ میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ میں ذاتی طور پہ پچھلے 14 سال سے جتنی حکومتیں آئی ہیں، جتنے وزراء اطلاعات آئے ہیں، ان کو صرف زبانی نہیں ڈاکومنٹری سجیشنز دیتے ہوئے کہ بھائی 2 چیزیں خدا کے لیے فوری طور پہ کریں، ایک میڈیا کمپلینٹس کمیشن بنائیں، اس کا پورا ڈرافٹ موجود ہے، ایک اپنی ڈیفیمیشن لاس کو بہتر کریں. یہ ساری چیزیں صرف انہی صورتوں میں ہوں گی کیونکہ ہر حکومت جب اپوزیشن میں ہوتی ہے، اور یہ میں نے کئی اپوزیشن لیڈر سے کہا ہے، جب وہ آزادی صحافت کے مسئلے پر ہمارے کیمپس میں آتے تھے تو ان سے صرف یہی بات کہتا تھا کہ جو باتیں آپ آج کر رہے ہیں جب آپ حکومت میں آئیں تو یہی باتیں رکھیے گا. لیکن بدقسمتی سے جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو رویے کچھ اور ہوتے ہیں، جب حکومت میں ہوتے ہیں تو رویے کچھ اور ہوتے ہیں. دوسری امپورٹنٹ بات مجھے اور آپ کو، جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو ہم جرنلسٹ کولیگس کی بات کر رہے ہیں، ہم اپنے کنڈکٹ کو بھی دیکھیں کہ ہم خود اپنے ہی کولیگس کے خلاف کیریکٹر اسیسینیشن کس طریقے سے کرتے ہیں وداؤٹ اینی ایویڈنس. میں مثالیں دے سکتا ہوں، اگر آپ ظاہر پروگرام آپ کا وہ نہیں کر سکتا، کہ ہم نے خود بغیر کسی شواہد کے ہم نے جس طرح کے پروگرامز کیے ہیں بعض ہمارے دوستوں نے، اس کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. جب تک ہم یہ ریشنل ڈیبیٹ نہیں کریں گے، جب تک ہم میڈیا ہاؤسز کی پالیسیز اپنی جگہ ہوتی ہیں، لیکن مجھے اور آپ کو جو ہم بیسکلی وکٹمز ہوتے ہیں پالیسیز کا، تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے کہاں لائنز ڈرا کرنی ہیں، ہم نے کہاں یہ طے کرنا ہے کہ میری نظر میں فیکٹس کے علاوہ صحافی کی کوئی دوسری ذمہ داری نہیں ہوتی. جب آپ وہ بات کریں تو آپ فیکٹس کی بنیاد پہ بات کریں تاکہ آپ اسٹینڈ کر سکیں، کیونکہ اگر آپ اسٹینڈ نہیں کریں گے تو برڈن آف ٹروتھ آپ کے اوپر ہوتا ہے. اور اس کا ایک ریشنل انالیسس کریں. بالکل ریشنل انالیسس کریں، آپس میں کولیگز بیٹھ جائیں، ARY کے، جیو کے، سما کے، 92 کے، دیگر آج چینلز کے، سب بیٹھ جائیں، کھل کر بات کریں، طے کریں کہ کس طریقے سے ہمیں چیزیں وہ کرنی چاہیے، کس طریقے سے ہم نے، کیونکہ بہت سے لوگوں کا آج یہ خیال ہے کہ جی نیوٹرالٹی کوئی چیز نہیں ہوتی. میں آج بھی بلیو کرتا ہوں کہ نیوٹرالٹی خود ایک پوزیشن ہوتی ہے. یعنی میرا کام سچ یا جھوٹ کے ساتھ کھڑا ہونا نہیں ہوتا، میرا کام لوگوں کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ سچ ہے اور یہ جھوٹ ہے. میں خود اس کے ساتھ نہیں جا کے کھڑا ہوتا، میں لوگوں کو بتاتا ہوں. آبجیکٹیوٹی جو ہے وہ ایسنس ہے جرنلزم. آپ نے مظہر، یہ تو پورا پاکستان جانتا ہے، یہ تو پورا پاکستان جانتا ہے. مظہر عباس، اس کی ہر پاکستانی صحافی گواہی دے سکتا ہے کہ گزشتہ 15 برس سے جب سے میں پاکستانی میڈیا کو دیکھ رہا ہوں، آپ نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے حکومتوں کے استبداد کے خلاف، ان کے جبر کے خلاف، ان کی غیر دانشمندانہ پالیسیوں کے خلاف. آپ نے ہمیشہ اس میں آواز اٹھائی. میرے ساتھ رہیے. میں علی پرویز ملک صاحب کو لوں. علی پرویز ملک صاحب، آپ اپنی پارٹی کے ایک ابھرتے ہوئے لیڈر ہیں، ایک آواز ہیں. میں نے شروع میں کہا کہ آپ ایک ریشنل آواز ہیں، ایک منطقی آواز ہیں، آپ دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں. یہ آپ کی حکومت میں صرف ایک ہفتہ پہلے 8 دن ہوئے ہوں گے، نئی انفارمیشن منسٹر محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے جب اپنا اوتھ لیا، جب وہ کیبنٹ ممبر بنی، تو جو پہلی انہوں نے پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے کنڈیم کیا کہ کسی میڈیا پرسن کو ہیریس نہیں کیا جائے گا. انہوں نے کیٹیگوریکلی بلیک اینڈ وائٹ میں کہا کہ کوئی کسی کے گھر میں نہیں جائے گا، اور بلکہ انہوں نے کہا کہ جو یہ لوگ ہجوم، یہ کراؤڈ لے کے چلے جاتے ہیں، اس کی بھی اجازت نہیں. یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے کیس آ گیا ہے کہ کیسے FIA کے اہلکار جو ہیں وہ پرومیننٹ ٹیلی ویژن اینکر ارشد شریف، جو بالکل حکومت کے مخالف ہیں، بہت بڑے کرٹک ہیں، ان کے گھر میں گھس گئے. اور میں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ غلط روش فارمر پرائم منسٹر عمران خان نے ڈالی تھی جو موسم بیگ کے گھر میں FIA کو بھیجا گیا تھا. کیا ہے اب اس پہ آپ کا استدلال؟ اس کا تو PMLN کو نقصان ہو، کوئی فائدہ نہیں ہے PMLN کو ان تمام چیزوں کا. آپ نے جن الفاظ کے ساتھ مجھے آپ نے انٹروڈیوس کیا جی، آئی ایم گریٹفل فار دیٹ. دیکھیں، جو مظہر عباس صاحب نے بات کی، پریکٹیکلی آئی ہیو ویری لٹل ٹو ایڈ ٹو دیٹ. جی میرے خیال سے اب یہ اگر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ارشد شریف صاحب کے گھر کے اندر، اگر FIA نے یا کسی نے اس قسم کی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی ہے یا ثابت شاکر صاحب کے ساتھ کی ہے، I might have disagreements with his views. وہ ان کا حق ہے ایز لانگ ایز وہ فیکچوئل رپورٹنگ کرتے ہیں. میرے خیال سے
کسی کے پاس بھی اس چیز کی گنجائش نہیں دی جا سکتی کہ وہ کسی کی چادر اور چار دیواری کو اس طرح سے پامال کرے. تو ہمیں جو جرنلسٹک فریڈمز ہیں اس کو سیف گارڈ کرنے کے لیے ہر قسم کی چیزوں کو کرنے کی، ہر قسم کے جو پریونشن لینے کی کوشش کرنی چاہیے. اور میں آپ سے اس چیز کے اوپر بھی 100% اتفاق کرتا ہوں کہ اس قسم کے جو ٹیکٹکس ہیں نہ پہلے کبھی انہوں نے کام کیا ہے اور نہ آج کے ایرا کے اندر جب سوشل میڈیا ریمپنٹ ہے، ہر انسان کے ہاتھ کے اندر اسمارٹ فونز ہیں، تو اس ایرا کے اندر تو ایسی چیزوں کا ویسے ہی کوئی مقصد نہیں ہو سکتا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں تیسری بات کی بھی تائید کر دوں، مظہر عباس صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہماری میڈیا کو بھی ڈیفیمیشن کے جو لاز ہیں شاید ہمیں ان کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر کسی جگہ کے اوپر کوئی صحافی کمیونٹی سے کوئی اگر ایکسیسز ہو جاتے ہیں تو ان کو بھی سیلف ریگولیشن کے ذریعے چیک کیا جا سکے، یا اس قسم کی چیزیں جب ڈیولپڈ ورلڈ کے اندر انہوں نے سسٹم ڈیولپ کیے ہیں. آپ بی بی سی کے اندر بھی جب اس قسم کے الزامات لگے تھے تو لارڈ ڈیونسن ایک تھے، ان کی پوری ایک انکوائری رپورٹ بنی، بالکل صحیح، 200 صفحے کی اپنی رپورٹ بنائی تھی. تو ہمیں ان چیزوں سے، لوگوں کے ایکسپیرینسز سے، اپنے برے ایکسپیرینسز سے سیکھتے ہوئے جرنلسٹک فریڈمز کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت، بھرپور کوشش کرنی چاہیے. اور اس کے اندر جو میرا کردار ہو سکتا ہے میں آپ کے پاس پوری طور پہ اس کو ویلکم بھی کروں گا اگر آپ میرے قابل سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر میں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں. اور یہ پارٹی کے ساتھ بھی میں ایجیٹیٹ کر کے اور انشاءاللہ بھرپور انداز کے اندر یہ فریڈم کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں. بہت شکریہ علی پرویز ملک صاحب، آپ سے یہی توقع تھی کہ آپ ایک ریشنل طریقے سے کہیں گے کہ پریس کمپلینٹ کمیشن ہونا چاہیے، کوئی کمیشن ہو اگر کسی نے کوئی حقائق کی خلاف ورزی کی ہے، کوئی ایسی چیز کہی ہے جو اس کو نہیں کہنی چاہیے تھی، تو کسی کمیشن کے سامنے لے کے آئیں، الزامات لگائیں، لوگوں کے گھروں میں جانا، ان کو اٹھانا، ایف آئی آریں پہلے سے تیار رکھنا، یہ انتہائی غیر مناسب چیز ہے، یہ ایک فیشزم کی ایک ٹیکٹک ہے. سینیٹر اور عباس صاحب، آپ کے لیے بڑی مشکل کھڑی یہ ہے کہ فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اس غلط روش کا آغاز کیا. پاکستان میں یہ چیز ختم ہو چکی بھی تھی کہ آپ میڈیا پرسنز کے گھروں میں کہنے سننے کے اوپر، کہنے سننے سے کیا ہوتا ہے اس کے اوپر تو کیس ہو سکتا ہے، نوٹس ہو سکتا ہے، بلایا جا سکتا ہے، عدالت میں لے جایا جا سکتا ہے. پولیس بھیجی، ایف آئی اے بھیجی، ایک وائلنس کا سین وہاں پہ ہو گیا، ایک غلط ریت آپ کی پارٹی ڈال کے چلی گئی ہے اور اب وہ استعمال ہو رہی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار دا ٹائم. ڈاکٹر صاحب اس میں دو چیزیں ہیں. پہلی تو آف کورس یہ کنڈیمیبل ہے جو ارشد شریف کے ساتھ ہوا، اور کسی بھی طور کے اوپر جب کسی یہ صحافی کی یا کسی صحافتی ادارے کی آواز کو جب بھی روکا جائے گا اور اس طریقے سے اس کو تو کنڈیم کرنا بنتا ہی ہے. اب اس میں دو رائے ہیں. پہلی بات یہ کہ اگر ہمارا ایرا دیکھ لیں 3.5 سال میں، ڈاکٹر صاحب میں آپ کو اس طرح کی لاتعداد مواقع بتا سکتا ہوں جس میں بہت سارے میڈیا کے لوگوں نے پرائم منسٹر عمران خان کی ذات کے حوالے سے بہت کچھ کہا، ہم نے کبھی رسپونڈ نہیں کیا. مجھے وہ ایک دفعہ ہماری آج کی ایک اینکر ہیں، انہوں نے ایک باقاعدہ وی لاگ کیا تھا فرسٹ لیڈی کے حوالے سے اور کچھ اس طرح کی بات کی تھی، تو بہت زیادہ ہم نے جو ریزسٹ یہ کیا تھا کہ ہم نے اس ٹاک شو چینل پہ جانا بند کر دیا تھا. یا کبھی حامد میر صاحب نے کچھ ایسی گفتگو کی تھی تو ہم صرف زیادہ ایبسٹین کر جاتے تھے کہ یار ایسے ٹاک شو پہ جاتے نہیں جہاں ہماری اتنی ہرزہ سرائی ہو. اگر حامد میر کے اس وقت چینل کو بند کیا یا ان کو کیا ہے تو وہ کسی اور ریاکشن کی وجہ سے یا ان کی کسی اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے کیا گیا تھا. ایک ایسا ایونٹ ہوا تھا جو کہ محسن بیگ کا ہے، جو کہ ایک شاید جس میں تھوڑی ہائی ہینڈڈنیس ہوئی تھی، لیکن ڈاکٹر صاحب اس کے محرکات اپنی جگہ پہ بہت سارے تھے. ہیونگ سیڈ دیٹ کہ وہ محرکات اپنی جگہ تھے، پھر بھی شاید اتنا ہائی ہینڈڈنیس اس وقت بھی نہیں بنتا تھا، لیکن ڈاکٹر صاحب اس وقت بھی کوئی اخلاقی حدیں ایک حد تک ہے. ہم ایک سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی عزت ہے، میری عزت ہے، علی ملک صاحب کی ہے، مظہر صاحب کی عزت ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب ایک وزیر اعظم کی بھی عزت ہے. میں جو سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی عزت ہے، میں وہی سمجھتا ہوں کہ مریم نواز شریف کی بھی عزت ہے، وہ نواز شریف کی بھی ہے، وہ شہباز شریف کی ہے. ایک ریڈ لائن ہوتی ہے جو کوئی بھی شخص کہیں پہ کراس نہیں کر سکتا. آپ کہہ سکتے ہیں آپ کرپٹ ہو جی، آپ نے چوری کیا، آپ نے کرپشن کی ہے، لیکن اگر آپ ایک حد سے زیادہ کراس کرو گے، اس کراس کرنے میں بھی میں پھر یہ کہہ رہا ہوں، اس کراس کرنے میں بھی کیونکہ ہم سیاستدان ہیں، ہمارا دل بڑا ہونا چاہیے، ہمیں ہائی ہینڈڈنیس ایک لیول سے آگے نہیں بڑھانی چاہیے. میں مظہر صاحب کی اور علی ملک کی دونوں کے باتوں سے ایگری کرتا ہوں کہ ایز اے حکومت ریشنل ڈیسیژن ہونے چاہیے، دل بڑا ہونا چاہیے، سخاوت سے کام لینا چاہیے، اور اس طریقے سے تو آواز کبھی دب ہی نہیں سکتی. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ آج جو ارشد شریف کے ساتھ ہوا یہ تو ان پرووکیٹڈ تھا نا. اس وقت اگر محسن بیگ نے کوئی کام کیا تھا، کوئی حرکت کی تھی، دیٹ واز پرووکیشن. آج ارشد شریف نے کیا ایسا کو رات کو پروگرام کر دیا جس کے نتیجے میں ایف آئی گئی. آئی ایم شیور کہ اس وقت پی ایم ایل اینڈ گورنمنٹ کی جو مائنڈ سیٹ ہے اس کے اوپر مریم نواز شریف اور رانا ثناء اللہ کا جو موب مینٹیلٹی مائنڈ سیٹ ہے وہ شاید کہیں اپلائی ہو رہا ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ شہباز شریف کا یہ مائنڈ سیٹ ہوگا، یہ اس کی بالکل مائنڈ سیٹ اس جگہ نہیں ہے، وہ تو بہت ہی زیادہ گڈ کاپ کھیلنے والے ہیں. یہ جو بیڈ کاپ کا کانسیپٹ ہے رانا ثناء اللہ اور مریم نواز شریف صاحب کا، مریم نواز کا مائنڈ سیٹ بھی
بھی نہیں ہے، نہ یہ رانا ثناء اللہ کا مائنڈ، اور یہ جان بوجھ کے ایسا کر رہی ہے تاکہ یہ میسج جائے کہ اس الزام لے رہے ہیں اور میں تو بار بار کہتا ہوں یہ الزام لے رہے ہیں، ہم ان سے یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ انٹروین کریں. دیکھیں مطیع اللہ جان کو آپ کی حکومت میں الزام تو ہم اب یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں پی ایم ایل این کی لیڈرشپ سے کہ یہ الزام لے رہے ہیں. علی پرویز ملک صاحب، ہم یہ آپ سے توقع کرتے ہیں کہ اگر کوئی غلطی کر رہا ہے، کوئی بے وقوفی کر رہا ہے، آپ نے ان کو سمجھانا ہے. مطیع اللہ جان کو آپ پی ٹی آئی کی حکومت نے نہیں اٹھایا تھا. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہہ دیا کہ ہمیں سیلف ریگولیشن کی طرف جانا چاہیے. اگر ہم خود اپنے آپ کو کریکٹ نہیں کریں گے تو اسی قسم کی کوئی ایکسٹرنل ایلیمنٹس اس کے اندر ایکٹیویٹ ہو جائیں گے. میری تو یہ سوچ ہے. اور لارڈ لیونسن کی جو میں نے آپ کو رپورٹ کی طرف اشارہ کیا، اس کے اندر بھی یہی میکانزم ڈیولپ کرنے کی خواہش کی گئی تھی، اور جس کے لیے وہ پھر ایک کمپلینٹس کمیشن بنا تھا. پر میں جو آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ میں ہاتھ جوڑ کے سینیٹر صاحب سے کہوں گا، ہر چیز پہ پوائنٹ سکورنگ نہ یہاں پہ کرنی شروع کر دیا کریں. اس ملک کے اندر بدتمیزی کا، نیم کالنگ کا کلچر کون لے کے آئے؟ یہ میں ان سے گزارش کروں گا عمران خان صاحب کی کنٹینر کی تقریریں نکالیں. اور آج میرا نہیں خیال آپ پرائم ٹائم کے اپنے شو کے اوپر اس کو چلا سکتے ہیں. تو کائنڈلی نہ ہماری لیڈرشپ کی طرف اشارہ کریں، نہ اپنی لیڈرشپ کی طرف ہم سے باتیں کروائیں. اس وقت اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے اور ہم اچھے انداز کے اندر اس کو آگے لے کے چلیں. ہم یہ بھول نہیں گئے کہ محسن بیگ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں کیا ہوا. ہم یہ بھول نہیں گئے کہ وہ طلعت صاحب کا جو پروگرام تھا اس کو کس کے کہنے پہ آف ایئر کیا گیا. ہم یہ بھول نہیں گئے کہ حامد میر کو 2 دفعہ آف ایئر کیا گیا. ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ ڈاکٹر دانش کو آج تک پروگرام کرنے کی اجازت نہیں ملی تھی. تو کائنڈلی ایشوز کے اوپر ہم بات ایشوز کے اوپر کریں اور ذاتیات کے اندر نہ جائیں. ہر چیز کے اندر سیاست لانا، خارجہ پالیسی، جی بالکل. بٹ ایٹ دی اینڈ علی پرویز ملک، میں آپ سے پورا ایگری کرتا ہوں، میں آپ سے پورا ایگری کرتا ہوں. میں تو یہ خارجہ پالیسی کو جلسوں کے اندر گھسیٹ سکتے ہیں اپنا سیاسی قد بڑھانے کے لیے. وہ جرنلسٹک فریڈم کے اوپر بھی یقیناً اسی طرح سیاست کریں گے جو یہ سینیٹر صاحب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بریک مجھے لینی ہے ڈاکٹر صاحب. جی علی بریک مجھے، لیکن میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ اس کا اب حل نکالنا ہے. پی ایم ایل این کی حکومت پہ خواہ مخواہ کا ایک الزام آ رہا ہے، لیکن پی ایم ایل این کی حکومت ذمہ داری یہ ہے کہ چونکہ وہ حکومت میں انہیں سمجھانا ہے، انہیں معاملے کو ٹھنڈا کرنا ہے، انہیں وائز کاؤنسلنگ کرنی ہے. ان وائز فیصلے، غیر دانشمندانہ فیصلے یہاں پہ ہو رہے ہیں، ان غیر دانشمندانہ فیصلوں کو روکنے کے لیے ہمیں آواز اٹھانی ہے، سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ پنجاب کی سیاست میں کیا ہو رہا ہے. کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے. آفٹر دا بریک ویلکم بیک. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پروگرام کے اس پہلے حصے میں ہم نے میڈیا کے حوالے سے جو غیر دانشمندانہ فیصلے یا روش اختیار کی جا رہی ہے اس کی بات کی، لیکن سیاست میں بھی دونوں ہی طرح سے غیر دانشمندانہ قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں. ایک طرف حمزہ شہباز کو حلف اٹھانے نہیں دیا جا رہا پنجاب میں. کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ، اس سے کیا مقاصد حاصل ہو سکیں گے. وہاں پر ڈپٹی اسپیکر کے خلاف بھی جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسپیکر کے خلاف بھی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. گورنر جو ہیں وہ مسلسل اپنے قانونی مشورے کر رہے ہیں. عدالتیں گورنر کو کہہ رہی ہیں کہ آپ جو ہے وہ حلف لے لیں، لیکن آج بھی حمزہ شہباز حلف نہیں اٹھا سکے. دوسری طرف سے ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں، ایک جیو ٹیلی ویژن کی ویب سائٹ ہے جس کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان، قاسم سوری، عارف علوی اور گورنر پنجاب جو ہیں سرفراز عمر چیمہ، ان کے خلاف حکومت جو ہے وہ آرٹیکل 6 کا ایک مقدمہ لانے کی کوشش کر رہی ہے. یہ کتنا وائز و دانشمندانہ ہوگا پاکستان کی تاریخ کے تناظر میں اور پاکستان کی سیاست کے تناظر میں، چیلنج کے تناظر میں، دونوں ایشوز پہ ہم بات کر لیتے ہیں. علی پرویز ملک صاحب، یہ ذرا اس پہ تھوڑی سی کچھ روشنی آپ ڈالیں. بلکہ میں خیال ہے کہ میں سینیٹر اون عباس صاحب کی طرف چلا جاتا ہوں، بیکاز پہلے ان سے شروع کرنا چاہیے. اون عباس صاحب، یہ کس طرح کی لاجک پہ حمزہ شریف کو آپ حلف اٹھانے سے روک رہے ہیں پنجاب میں؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، کس طرح سے کر رہے ہیں؟ بڑے کینوس کے اوپر آپ کو سمجھانے کو، میں تھوڑا آپ کو بڑے کینوس پہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. کل کے دن میں عدالت نے 3 فیصلے کیے. میں صرف اس وقت لاہور میں میں باقی کسی کورٹس کی نہیں بات کر رہا. پہلا کیس یہ تھا کہ حمزہ شہباز شریف کے خلاف فرد جرم عائد ہونی تھی، تو اچانک عدالت نے، کیونکہ جو مجرم ہے اس کو اس ملک کا وزیر اعظم بن چکا ہے، اس لیے اس کی 15 مئی کی تاریخ مقرر کر دی بھائی، کیونکہ وہ آج نہیں آ سکتا، سو 15 مئی کو اس کے خلاف فرد جرم عائد ہو جائے گی. یہ پہلا ایک کورٹ کا فیصلہ آتا ہے. اچھا جی سوری، ملزم، میں معذرت چاہتا ہوں، ملزم. دوسرا فیصلہ یہ ہوا کہ جو اس وقت حمزہ شہباز شریف ہے جس نے حلف اٹھانا تھا، ان کے خلاف بھی کیس چل رہے تھے، تو عدالت فوراً حکم جاری کرتی ہے جی 12 بجے سے پہلے اس کا حلف اٹھا لیں، نہیں تو صدر صاحب کو اپنی عزت کے بارے میں کچھ پتا ہونا چاہیے کہ ان کی کتنی عزت ہے. یہ دوسرا فیصلہ آیا. اور تیسرا فیصلہ، مریم نواز شریف صاحبہ نے شاید عمرے پہ جانا تھا تو پاسپورٹ کے لیے اپلائی کیا، تو ود ان 2 days حاج صاحب 2 دفعہ ایک سنگل بینچ بنتا ہے، پھر ڈبل بینچ بنتا ہے، پھر
تیسرا بینچ بنتا ہے وہ تینوں بینچ ٹوٹ جاتے ہیں کیونکہ ججز ریکیوز کر لیتے ہیں کہ اگر اس میں ہم نے فیصلہ کر دیا مریم نواز شریف کے حق میں یا اگینسٹ میں، ویسے زیادہ چانس ہے 4 بینچز ٹوٹ گئے، عدالت چند دنوں میں 4 بینچز ٹوٹ گئے، جج ڈاکٹر صاحب سوری 4 بینچز، اور اسی جگہ پہ ایک گورنر بیٹھا یہ کہہ رہا ہے کہ کیونکہ پنجاب اسمبلی میں جو کچھ آج سے 7 دن پہلے یا 10 دن پہلے ہوا تھا وہ غیر آئینی تھا. اور ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کو پہلے بھی بارہا وجوہات دی تھی، ان چیزوں کو چھوڑ دیتے کہ عثمان بزدار کا استعفیٰ منظور ہوا یا نہیں ہوا. میں صرف اس دن کی کارروائی کے اوپر میرا اخلاقی بہت بڑا ایک وہ اعتراض ہے پڑا کہ آپ نے 1000 رائٹ والی پولیس گھسا دی وہاں پہ ایم پی ایس کے اوپر، اور خواتین کو جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب مارا گیا. پھر اس کے بعد آئیز کی جو اسمبلی تھی، آئیز والے سائڈ پہ جہاں ووٹ ڈالنے کے لیے پی ٹی آئی کے ایم پی اے سے جانا تھا، وہاں پولیس نے وہاں پولیس کھڑی کر دی اور ترازو لاک کر دیا. پھر آپ نے آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری پنجاب کو باہر اسپیکرز گیلری پہ کھڑا کر کے وہاں پہ اسپیکر پہ کہا جی اعلان کرو دیکھو جی حمزہ شہباز شریف وزیر اعلی بنتا ہے نہیں بنتا. اب ایک طرف گورنر اپنا رول پلے کر رہا ہے، دوسرا عدالت اپنا رول پلے. ڈاکٹر صاحب یہ آئینی بحران نہیں ہے، یہ اخلاقی بحران ہے. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں کسی جگہ پہ ہم نے سسٹم کو ایکسپوز کیا ہے. ڈاکٹر صاحب سسٹم پہلے بھی چلتا رہا ہے. آرمی جب مطلب جنرل مشرف کی جب کو آئی تھی کوئی نہیں بولا تھا، لوگ بڑے راضی تھے کہ نواز شریف کو اٹھا کے پھینک دیا. اس سے پہلے 58(2) بھی 2 دفعہ اسحاق خان نے اپلائی کیا تھا، سارے راضی تھے. بی بی شہید کو اٹھا کے پھینک دیا نواز شریف. پہلی دفعہ سسٹم سے وہ غلط تھا، پہلی دفعہ سسٹم سے آپ نے کسی کو آؤٹ کیا ہے، وہ غلط تھا، ہمیں سمجھ نہیں آئی وہ غلط تھا. تو آج 22 برس 23 برس گزرنے کے بعد ہمارے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جنرل مشرف نے 12 اکتوبر 1999 کو جو کچھ بھی کیا اس کا کوئی جواز نہیں تھا، وہ غلط تھا. ہم اس کو جسٹیفائی کرتے رہے، ہمیں سمجھایا گیا وہ غلط تھا. نواز شریف صاحب کے احکامات نہ ماننا، نئے آرمی چیف کو ایکسیپٹ نہ کرنا، جنرل مشرف نے کانسٹیٹیوشن وائلیشن کی، ان کا آرٹیکل 6 جو ہے وہ ضرور بنتا تھا، وہ بنتا تھا. اچھا میں ٹھیک ہے، آپ کا آرگومنٹ آ گیا مجھے علی پرویز ملک صاحب کی طرف. علی پرویز ملک صاحب بہت کچھ ہی غلط ہو رہا ہے پنجاب میں، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی. یہ صحیح ہے کہ جو گورنر چیز کر رہے ہیں علی پرویز ملک صاحب، اس کی بھی لاجک بڑی کویسچنبل ہے، لیکن جس طرح سے پنجاب اسمبلی کے اندر الیکشن ہوا وہ بھی بڑا کویسچنبل ہے. جس طرح سے عدالتیں فیصلے کر رہی ہیں پنجاب کے اندر ایک ہی دن میں، جیسے کہ ابھی بتایا سینیٹر صاحب نے، وہ بھی جو ہے وہ لاجک سے باہر. ہمارا سارا سسٹم لاجک کے پیرامیٹر سے باہر نکل کے آپریٹ کر رہا ہے. علی پرویز. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. آپ نے جو سینیٹر صاحب جو یہاں پہ نمائندگی کر رہے ہیں، جو ایک ایسی حکومت کی جو اپنے سیاسی مخالفین کے اوپر ہیروئن ڈالتے ہوئے پکڑے گئے تھے، آپ نے ان کی اصلاح کر دی کہ ملزم اور مجرم میں کیا فرق ہوتا ہے. ہمارے قانون، آئین اور دستور کے اندر اگر کوئی مجرم ہونا تو وہ آئین کا، وہ اسمبلی کا، ایوان کا ممبر نہیں بن سکتا، وہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کیا جا کے بنے گا. تو بہت شکریہ آپ نے ان کی اصلاح کر دی، ورنہ یہ اسی طرح لوگوں کو گمراہ کرتے ہوئے آپ کو پائے جاتے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب 2 بنیادی باتیں جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں نا، وہ اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ حکومت اور ریاست جو ہے وہ 2 مختلف چیزیں ہوتی ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص ان کی حکومت کے ساتھ نہیں ہے وہ ریاست مخالف ہے، اور اسی لیے انہوں نے جو ریاست کے ادارے ہیں ان کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے. اور یہ فارمر پرائم منسٹر کے ساتھ کرنے کی کوشش کی، یہ آج فارمر وزیر اعظم کے ساتھ فارمر پرائم منسٹر نظر آ رہے ہیں. ہمارے وزیر اعظم جی بالکل جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جی. میں اپنی اصلاح کر لیتا ہوں. اچھا، اور دوسری بات اس طرح سے ہے کہ جو الیکشن والے دن ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بتا دیں کہ ایک ایسا آدمی جس کے پاس 200 ممبران موجود ہوں، مجھے بتائیں اس کو کیا اس چیز کا فائدہ ہوگا کہ وہاں پہ وہ اسمبلی کے اندر جو اس دن پولنگ سٹیشن بنا ہوتا ہے ادھر آ کے لڑائی کروا دے اور الیکشن سارا رکوا دے. کیا ہم اتنے بے وقوف ہیں کہ ہم بھول گئے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کو خود کیمرے کی سکرین نے کور کیا کہ وہ پولیس کے اور گجرات سے جو لائے ہوئے گنڈے تھے وہ اسمبلی ہال کے اندر انٹر کروا رہے تھے؟ کیا ہم بھول گئے کہ پرویز الہی صاحب تھمز اپ کرتے ہوئے دکھا رہے تھے جب لوگوں نے وہاں پہ ڈپٹی اسپیکر کے اوپر حملہ کیا؟ تو کس کو بے وقوف بنانا چاہ رہے ہیں؟ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کا پروسیس فیئر نہیں ہوا تھا تو گورنر کے پاس ہمارے دستور کے اندر یہ اختیار موجود نہیں ہے. وہاں پہ جو اس وقت پریزائڈنگ افسر تھا، جو ڈپٹی اسپیکر تھا، یہ اس کا فیصلہ تھا کہ وہاں پہ پولنگ کیا ٹھیک انداز میں ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. اور اگر اس کی وہاں پہ تسلی ہو گئی اور اس نے وہاں پہ ریزلٹ اناؤنس کر دیے تو گورنر کے پاس کوئی یہ رائٹ نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی پسند اور ناپسند اس طرح سے آ کے امپوز کرے. اور اسی چیز کو جب لاہور ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کیا گیا تو وہاں پہ چیف جسٹس صاحب نے اسی طرف ان کو کہا کہ بھائی ہماری حکومتیں ویکیوم میں نہیں رہ سکتی. جی
پرویز الہی صاحب نے چند گھنٹے پہلے ایک اس کے حوالے سے پریس ٹاک کی ہے اس سچویشن کے اوپر، وہ میں آپ کو سناتا ہوں، پھر اس پہ پھر بھی آپ کا رد عمل لے لیتا ہوں. سنا پرویز الہی صاحب کی پریس ٹاک. کیا ہم اپنا ڈے ٹو ڈے بزنس بھی نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اسمبلی کی لیجسلیشن بھی نہیں کر سکتے؟ وہ ہمیں پولیس نے کرانی ہے، کس نے کرانی ہے؟ عدالتوں نے کرانی ہے، تو ہمیں بتا دیں. ہم کچھ بھی نہیں کرتے، وہ ادھر آ جائیں. پھر آج بھی 150 لوگ جو ہیں ہمارے گیٹوں کے اوپر پولیس سفید کپڑوں میں کیوں بیٹھے ہیں؟ ہم نے ان شریفوں کو جو پوچھتا نہیں تھا، نہ گلیوں میں پوچھتا تھا، نہ کوچوں میں پوچھتا تھا، ہم نے ان کو بٹھایا یہاں، ان کو عزت دی، ان کے پروڈکشن آرڈر کرتے رہے، ان کو پروٹیکٹ کیا. یہ دیکھو 5 سال بعد ان کو اقتدار ملا ہے، اور 5 سال کے بعد یہ شریف ہیں، یہ نہیں بدلے. ان کو 6 دفعہ اقتدار ملا ہے، اور 6 دفعہ یہ بد سے بدتر ہو کے آئے ہیں، تو نہ یہ بدلیں گے. اچھا، اس پہ میں پرویز کا تو لوں گا، علی پرویز صاحب کا، لیکن مظہر عباس صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ پنجاب میں ایک عجیب و غریب قسم کا کرائسس ہے، دونوں سائیڈ اپنی اپنی رائیول لیگل انٹرپریٹیشنز دے رہی ہیں اور چل رہی ہیں انٹرپریٹیشنز؟ دیکھیں موئی صاحب، پہلی چیز تو یہ کہ ہماری سیاست میں آپ سے تم اور تم سے تو تک آ گئی ہے، اور جس طرح کی زبان استعمال ہو رہی ہے اس کا ریفلیکشن آپ کو ان تمام جماعتوں کے سوشل میڈیا ونگز میں نظر آئے گا آپ کو، اور کوئی اس کی اصلاح کرنے کو تیار نہیں ہے. کوئی اپنے سوشل میڈیا کو بہتر کرنے کی کوئی ایک مثال بتائیں کہ کسی کے سوشل میڈیا ونگ میں جو ہے زبان کے مسئلے پہ کوئی چیز ہمیں مختلف نظر آ رہی ہے. اور یہی ظاہر ہے جب قائدین جو ہے وہ تقاریر میں وہ زبان استعمال کریں گے جو شاید آپ کو بازاروں میں نظر آئے، تو بازاروں میں بھی بلکہ شاید نظر نہ آئے، وہ زبان ہم استعمال کر رہے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو عوام کا نمائندہ کہتے ہیں. جو حرکت پنجاب اسمبلی میں ہمیں نظر آئی، ظاہر ہے پولیس کی انٹرفیئرنس تو ویسے ہی قابل مذمت ہے، لیکن ادروائز آپ دیکھیے تو جو زبان استعمال ہوئی ہے پنجاب اسمبلی کے اندر، جس طرح گھسیٹا گیا ہے، آپ پولیس سے بالکل لاکھ اختلاف کر سکتے ہیں اور انہیں کوئی رائٹ نہیں پہنچتا، لیکن جس طریقے سے چیزیں کی گئی، شروع کہاں سے ہوا ڈاکٹر صاحب؟ شروع ہوا وزیر اعلیٰ جو ہے وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہوں، اسپیکر قومی وہ صوبائی اسمبلی پنجاب اسمبلی پرویز الہی صاحب بہت ہی سلجھے ہوئے سیاستدان ہیں. جب ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آ گئی، یعنی جب وہ آ گئی اور جب وہ وزیر اعلیٰ کے امیدوار نامزد ہو گئے، کیا انہیں قومی اسمبلی کا اسپیکر، صوبائی اسمبلی کا اسپیکر رہنے کا جواز تھا اس وقت؟ اصولی طور پہ تو انہیں اسٹیپ ڈاؤن کر دینا چاہیے تھا اس وقت تک جب تک وہ ایٹ لیسٹ وزیر اعلیٰ کا الیکشن لڑ رہے تھے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کینڈیڈیٹ بھی ہوں اور آپ پریزائڈنگ افسر بھی ہوں، کیونکہ اسپیکر پریزائڈنگ افسر ہوتا ہے. تو آپ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پرویز الہی امیدوار بھی ہیں اور کنڈکٹ بھی کر رہے ہیں اسپیکر کا؟ تو وہاں سے معاملہ گڑبڑ ہونی شروع ہوئی. باقی ہارس ٹریڈنگز تو ہم نے دیکھی ہے کہ راتوں رات جو ہے ہم نے 90 منظور بھٹو صاحب کے پیریڈ میں دیکھی تھی کہ راتوں رات کس طریقے سے وفاداریاں تبدیل ہوئی ہیں. اس کی وہ ایک الگ بحث ہے. پھر آپ نے بات کی ججز والی. وہ ججز قابل احترام ججز جنہوں نے معذرت کی، مجھے نہیں پتا اس کے ریزنز کیا تھے، کیونکہ اگر ریزن وہ تھے جو ہم یہاں ڈسکس کر رہے ہیں وہ ریزن معذرت کے ساتھ بنتے نہیں تھے. آپ اس وجہ سے معذرت نہیں کر سکتے کہ کہیں آپ اس کے خلاف آپ کسی پریشر میں ہوں. آپ اس لیے تو معذرت کر سکتے ہیں کہ آپ کبھی مریم نواز صاحبہ کے وکیل رہے ہیں. یہ تو سینیٹر صاحب نے ایکسپلینیشن دے دی ہے. یہ تو جو تشریح کی ہے نا، یہ سینیٹر صاحب نے کی ہے ریکیوز کرنے کی. ہمیں نہیں پتا کہ اصل وجوہات ان کی ریکیوز کرنے کی کیا ہے، کیونکہ پہلے بینچ نے یہ کہا تھا، مجھے بریک لینی ہے میں صرف بتا دوں لوگ، پہلے بینچ نے یہ کہا تھا کہ جس بینچ نے بیل دی ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ کو، اسی کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے پاسپورٹ واپس کرنے کا. پھر جب وہ بینچ بنا تو ایک جج صاحب نے ریکیوز کر لیا، پھر ایک اور بینچ بنا، پھر اس نے بھی ریکیوز کر لیا، پھر ایک اور بینچ بنا، انہوں نے بھی ریکیوز کر لیا. اور اس میں بہرحال یہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اس انتہائی ایکسپلوسو پولیٹیکل سچویشن پہ مزید بات کرتے ہیں. تینوں بہت ہی معزز ہمارے گیسٹ ہیں. آفٹر دا بریک ویلکم بیک. بلا شبہ پنجاب کی سیاست میں اس وقت عجیب و غریب قسم کی کھچڑی پک چکی ہے، جہاں پر دونوں سائڈز رائیول لیگل انٹرپریٹیشن تو تشریح کر رہی ہیں. دونوں ہی اپنے اپنے مختلف قسم کے جو ایکسپلینیشنز جو ہیں اس کے سامنے لے کر آ رہی ہیں، لیکن ایک بالکل پیرالائسس کی صورتحال ہے. 20 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں. سینیٹر عمر عباس صاحب، کہیں آپ کی طرف آتا ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ لوگ ایک ارتھمیٹک بیٹل دیکھ رہے ہیں
چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تو 5 مئی کی تاریخ رکھی تھی ڈیفیکٹرز کے حوالے سے، منحرف اراکین کے حوالے سے، ان کو ڈی سیٹ کرنے کے حوالے سے ہیئرنگ کا، لیکن آپ کی پارٹی میرا خیال لاہور ہائی کورٹ میں بھی گئی ہے اور 25 لوگ جو ہیں وہ ایسے ہیں جنہوں نے حمزہ شہباز کو چیف منسٹر کے لیے ووٹ ڈالا تھا، اور آرٹیکل 63A کے تحت وہ ڈی سیٹ ہو سکتے ہیں، اور اگر وہ ڈی سیٹ ہوتے ہیں تو پھر حمزہ شہباز ابھی تو خیر بنے ہی نہیں چیف منسٹر، اس وقت پھر دوبارہ ان کو ایک ووٹ لینا پڑ جائے گا. تو کیا اس قسم کی ارتھمیٹک گیم کے لیے آپ کی پارٹی ڈیلے کروا رہی؟ ڈاکٹر صاحب ڈیلے کا لفظ آئی ڈونٹ تھنک سو اٹس اپروپریٹ لفظ، بٹ میں وہ کہہ رہا ہوں کہ جو سسٹم میں لوپ ہولز ہیں ان کو ایکسپوز کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. میں یہ بھی کہہ دوں گا کسی بھی طور کے اوپر اس وقت الیکشن کمیشن کے رول کے اوپر میرے خیال میں ان سے اچھائی کی امید رکھنا یا چیف الیکشن کمشنر سے کسی قسم کی اچھائی رکھنا جو کہ ایک مسلم لیگ نون کے ایک ایجنٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں، وہ بھی آئی ڈونٹ تھنک سو دیٹ ول ورک. اس کی وجہ دیکھ لیں کہ ان کے جو ہسٹوریکل پیٹرنز ہیں وہ بھی دکھا رہے ہیں کہ وہ کبھی بھی ہماری کم از کم کسی پٹیشن کو آنر کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. یعنی کہ فارن فنڈنگ کیس پی ٹی آئی کا تو میں سنوں گا، باقی جماعتوں کا بعد میں دیکھا جائے گا. یعنی کہ جو منحرف اراکین ہے جس کی ہم نے وہاں پٹیشن دی تھی اس کی پیشی دیکھیں گے، آج ڈالتے ہیں، عید کے بعد ڈالتے ہیں، ابھی ممبرز نہیں ہیں، وہ ڈیلے میں کرا جائے گا. لیکن جو معاملات ہمارے خلاف، ابھی انہوں نے آج عمران خان صاحب کے خلاف ایکشن لے لیا کہ جو پشاور میں اسپیچ کیا اس کو دیکھیں. ڈاکٹر صاحب یہ میرے خیال میں اس وقت سسٹم کے جو پیرامیٹرز ہیں، میں نے جیسے کہا کہ کورٹس کے جو فیصلے آ رہے ہیں عدالتوں کے حوالے سے، چیف الیکشن کمیشن کا جو ایک پیٹرن ہے ہمارے خلاف بائسڈ قسم کی اوپینین کا، یہ شو کرتا ہے کہ سسٹم تو کسی طور کے اوپر شاید ہمیں ابزارب نہ کر سکے. اخلاقیات کی بات دیکھیں کہ اب میں نے کل اسٹیٹمنٹ پڑھی کہ اپنا شہباز شریف صاحب نے فرمایا کہ یہ میرا آئینی حق ہے کہ نیا آرمی چیف لگاؤں گا. اب یہ دنیا میں کون سی طاقت ہے بھائی؟ آپ کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں ہے وزیر اعظم بننے کا، آپ کو امریکہ نے امپلانٹ کر کے یہاں پہ وزارت عظمی کرسی بھی لگا دی ہے، آپ کے خلاف فرد جرم عائد ہونے والی ہے، آپ اس وقت ملزم ہیں، کل مجرم بننے والے ہیں، آپ کا پاس کون سی اخلاقی حد ہے کہ آپ ایک نیا آرمی چیف لگا دیں؟ میرا پوائنٹ یہ ڈاکٹر صاحب اخلاقی حدیں ہمارے لیے کیوں ہے؟ مجھے آج میں مزے کی بات دیکھ رہا تھا ابھی طلعت حسین. ڈاکٹر صاحب ایک چیز ذرا، مسئلہ قانون اور اخلاق اس وقت کہیں نہ کہیں کوئی پرابلم ضرور ہے. ابھی علی ملک صاحب نے کہا جی ہم نے طلعت حسین کو کر دیا. آپ نے طلعت حسین صاحب کا ٹویٹ دیکھا ہے جو انہوں نے فرمایا؟ یہ تو کی بات تو ہم سے کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب. کل رات کو انہوں نے پرائم منسٹر کا ایک کلپ 26 سیکنڈ کا آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ، پہلے 20 سیکنڈ مائنس دوسرے 20 سیکنڈ مائنس کر کے ایک کلپ کے اوپر ٹویٹ کہا کہ ریلی نیچے لکھا کیا عمران خان صاحب اس لیول پہ جا رہے ہیں. پھر میں نے اس پہ ٹویٹ کیا، میں کہا حضور پورا کا پورا میسج دیکھیں. ایشو یہ ہے کہ اخلاقیات سارے ہم پہ اپلائی ہونے. ہمیں لوگ کہتے ہیں تم لوگ تو کہتے ہو، تم کہتے ہو، لیکن خود جب جنرل صاحب کا نام لے کے نواز شریف لندن سے پکارا کرتے تھے، مریم بی بی گجرانوالہ تقریر، وہ اخلاقیات سب کو بھول جاتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میں جب کسی کا نام لے کے اسٹریٹ فارورڈ بات کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب، اخلاقیات دو چیز ہوتی ہے. ایک میں نے کہا یار میں نے گالی دے دی، میں برا ہو گیا. دوسرا ہے کہ آپ ایک بڑی اردو سلیس اردو میں آپ ایسی اسٹیٹمنٹ دے دیں کہ آپ سسٹم کو ایسی تیسی پھیر دیں. ان کا اخلاق یہ ہے کہ یہ ہمیں تو کہتے ہیں کہ ہم اخلاقیات کی دھجیاں پہ کھیل رہے ہیں، لیکن جس طریقے سے آئین سے یہ لوگ کھیل رہے ہیں. اب یہ جو آپ نے ریکیوز والی بات کی ہے، وہ ایک جج صاحب تو اس پہ وہ بھی بیٹھے تھے کہ جنہوں نے اس دن حمزہ شہباز شریف کی ایک دن میں 3 دفعہ پیشی لگائی تھی کہ جناب اس کو آپ باہر جانے دیں کہ نہیں جانے دیں گے، 4 بجے تک بتا دیں کہ ملک سے باہر جا سکتا کہ نہیں جا سکتا. اب سسٹم میں ایسی چیزیں چل رہی ہوں، وہاں پی ٹی آئی عمران خان صاحب کیا کر سکتے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ آپ کا موقع پڑا بھرپور طریقے سے آ جائے کہ وقت میرے پاس بڑا کم ہے. مجھے دونوں گیسٹ کو لینا ہے. علی پرویز ملک صاحب ذرا کوئکلی یہ بتا دیجئے کہ یہ جو خبر آ رہی ہے کہ آرٹیکل 6 حکومت لگانے کا فیصلہ کر رہی ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے آنے کے بعد فیصلہ ہوگا پریزیڈنٹ عارف الوی، عمران خان فارمر پرائم منسٹر، قاسم سوری ڈپٹی اسپیکر اور گورنر پنجاب جناب عمر سرفراز چیمہ کے خلاف آرٹیکل 6 لگایا جا سکتا ہے. مجھے تو سر یہ بھی بڑا ہی غیر دانشمندانہ ان وائز قسم کی چیز لگ رہی ہے جو نہ تو سٹک کرے گی نہ اس کا کوئی فیوریبل آؤٹ کم کر سکے گا. ڈاکٹر صاحب میں بالکل آپ کے سوال سے پہلے نا جو سینیٹر صاحب گفتگو کرے تھے اس کے اوپر چند باتیں کر دوں. مجھے آپ کا سوال جو آپ نے سینیٹر صاحب سے کیا کہ جی آپ کیا ڈی سیٹنگ کا تو انتظار نہیں کریں، اس کی سمجھ کوئی نہیں آئی، کیونکہ اگر انہوں نے حمزہ شہباز شریف صاحب کے فیور میں ووٹ ہی نہیں کاسٹ کیا تو وہ ڈی سیٹ کس طرح ہوں گے. گزارش یہ آئین کے اندر 63A کلوز کیا بالکل کلیئر نہیں ہے سامنے. اور میں دوسری بات یہ کہ یہاں پہ ایک دفعہ پھر مذمت کر دوں جس طرح سے آگے سیاست کو چمکانے کے لیے
جی تو سر تو آپ نے کہا کہ جی پھر وہ اس کے بعد آپ انتظار کر رہے ہیں کہ جی اس کے بعد حمزہ شہباز شریف صاحب اس کے فیور کے اندر جی تو میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے پھر اپنی میجورٹی تو وہاں پہ پروف کر دی ہے نا 197 198 ممبرز کی. اس کے بعد جو لیگل پروسیس ہے اس کو جس طرح سے بھی آگے چلے گا یہ چلائیں, ہمیں اس کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے. جو میرے خیال سے قابل مذمت بات ہے نا ڈاکٹر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لاجک آپ کی صحیح ہے. آپ کے پروگرام کے اندر نا ریاست کے جو ادارے ہیں انہوں نے بات شروع کی عدالتوں سے, اس کے بعد یہ نیوٹرل کہہ کہ جی نیوٹرل صرف جانور ہوتے ہیں, کس ریاست کے ادارے کو پکارتے رہے مدد کے لیے کہ آؤ سیاست کے اندر چھلانگ مارو. اس کے بعد چیف الیکشن کمشنر کے اوپر آگے, صدر کا عہدہ یہ ویسے بگاڑ چکے ہوئے ہیں, گورنر کو یہ ویسے ہائی کورٹ بنا چکے ہوئے ہیں. تو انہوں نے جی اب میں آپ کا سوال کا جواب دے دوں. دیکھیں میں آپ جانتے ہیں کہ ریسٹرینٹ ایکسرسائز کرنا چاہتا ہوں, میں یہی چیز اپنی پارٹی کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیں سب کو آگے لے کے چلنے کی کوشش کرنی چاہیے, پر اگر یہ کسی جگہ کے اوپر رکتے ہی نہیں ہے اور یہ آئین کو اس طرح لگاتار ایک کے بعد دوسرے کے بعد اسی طرح وائلیٹ کریں گے, ایبروگیٹ کریں گے, روکنے کے ہمارے پاس اور کیا طریقہ کار ہے. اس طرح میرے پاس 30 سیکنڈ. مظہر عباس, یہ آرٹیکل 6 مجھے انوائز اور غیر دانشمندانہ لگتا ہے. ڈزنٹ میک اینی سینس. آرٹیکل 6 لگتا ہی نہیں ہے, یہ بدقسمتی ہے ہمارے سیاستدانوں کی اور ان کی اپروچ کی. آپ آرٹیکل 6 پڑھیں تو ایبروگیشنز اور سبورشن ہوتی کیا ہے. کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ایک چیز ہوتی ہے, لیکن کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کرنا اور اس کو سسپینڈ کرنا یا ان ابینس چھوڑنا یا اس کو جو ہے وہ سبورٹ کرنا, یہ بالکل مختلف چیزیں ہوتی ہیں. یہ کہاں سے اپلائی ہوگا ان چیزوں پہ جن لوگوں پہ آپ لگا رہے ہیں, ان پہ کہاں سے, ان پہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے آئین کی فلاں کلاس کی خلاف ورزی کی, لیکن آپ نے آئین کو ایبروگیٹ کر دیا, معطل کر دیا, توڑ دیا, یہ تو نہیں بنتا. تو میرا خیال ہے آرٹیکل 6 کو پہلے بہت صحیح, بہت شکریہ. وقت میرا بالکل ختم ہوا. مظہر عباس صاحب کا بہت شکریہ, علی پرویز ملک صاحب کا, سینیٹر اون عباس کا بہت شکریہ. 3 انتہائی سلجھے لوگوں کے درمیان ایک تیز و تند ڈسکشن آپ نے دیکھی. آج اتنا ہی, پھر آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.